बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम गहरी नज़र में एक बार फिर आपको खुशामदीद। उम्मीद है आप खैर व आफ़ियत से होंगे। इक़बाल रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया था कि उख़ुवत का ये मतलब है कि चुभे कांटा जो काबुल में। उख़ुवत का ये मतलब है कि चुभे कांटा जो काबुल में, तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवां बेताब हो जाए। ये दरअसल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस प्यारी हदीस का एक ख़ुलासा है जिसमें आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमानों की मिसाल, मोमिन की मिसाल आपस में मोहब्बत, लुत्फ़ व करम और अख़ुवत में इस तरह है जिस तरह एक जिस्म, यानी मोमिन एक जिस्म के मानिंद हैं। अगर एक जिस्म में एक उंगली को तकलीफ़ हो जाए या एक कान को तकलीफ़ हो जाए या किसी और हिस्से को तकलीफ़ हो जाए तो पूरा जिस्म बेताब हो जाता है। और ये एक मिसाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी, हमारी ज़िंदगी में हमने इसका मुशाहिदा भी किया। आपने कभी सोचा होगा, जब कभी हमारे सर में दर्द होता है तो हमें रात भर नींद नहीं आती, हमें सुकून नहीं होता। हमारी एक उंगली कट जाए या इसको कांटा चुभ जाए तो हमारा पूरा जिस्म जो है ना वो बेताब हो जाता है, बेआराम हो जाता है, उससे सुकून नहीं होता, परेशान हो जाता है, नींद नहीं आती, खाने को दिल नहीं करता, पीने को दिल नहीं करता, किसी से बात करने को दिल नहीं करता। यही मिसाल है मुसलमान और मोमिन की आपस में। और ये मिसाल इसलिए दी है कि कहीं एक मुसलमान को अगर तकलीफ़ है तो हमें उसकी तकलीफ़ में बराबर का शरीक होना चाहिए। हमें उसकी तकलीफ़ ऐसी महसूस करनी चाहिए जैसे हम अपने जिस्म के किसी हिस्से की तकलीफ़ महसूस करके बेताब हो जाते हैं, बेआराम हो जाते हैं। लेकिन वाई नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास ज़ियाँ जाता रहा। शायद हमारे दिल में अब वो एहसास न रहा, अब वो उख़ुवत न रही, वो मोहब्बत न रही जो कभी थी। मैं ऐसे अफसोस के साथ कहूँगा, जो कभी थी। खैर, हो रहा है मुसलमानों के ऊपर जो कुछ हो रहा है हम देख रहे हैं, लेकिन हमें एहसास नहीं है। और कभी कभी अगर हम एहसास कर लेते हैं तो वो एहसास भी हमारा इंसाफ पे मबनी नहीं होता। कहीं तो हम किसी मुसलमान के लिए आवाज़ उठाते हैं, किसी मजलूम के लिए उठाते हैं, लेकिन कहीं पे हम अपनी आवाज़ को किस वजह से दबा देते हैं ये मुझे समझ नहीं आया आज तक। अभी हाल ही में हमारे पड़ोस में, हमारे पड़ोसी मुल्क में जो मुसलमानों के साथ जो सलूक हुआ और उस पर मुझ समेत मेरे मुआशरे का हर फर्द जिस तरह खामोश रहा, वल्लाह दिल खून के आंसू होता है। क्यों? मैं फ़लस्तीन का जुल्म तो महसूस कर रहा हूँ, मैं कश्मीर का जुल्म तो महसूस कर रहा हूँ, मैं आमिर चीमा के लिए आवाज़ तो उठाता हूँ, मैं बुरहान वानी का गायबाना नमाज जनाजा तो पढ़ता हूँ, लेकिन मेरे पड़ोसी मुल्क में 21 सजीले नौजवानों को फांसियाँ हुई और मुझे दर्द तक ना हुआ, मेरी ज़ुबान तक हरकत में ना आई, मेरा कलम हरकत में तक ना आया। ये आखिर क्यों? क्या मेरे अंदर एहसास ख़त्म है, मेरे मुआशरे के अंदर एहसास ख़त्म है, या हम किसी चीज़ से डर रहे हैं, या क्यों हमने अपनी आवाज़ दबा रखी है? आज इसी हवाले से बात करेंगे। तो मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान फ़िरदौस जमाल साहब। आप तज्ज़िया निगार हैं और मजहबी स्कॉलर हैं। अल्लाह ताला ने उनको एक हसास दिल से नवाजा है। इसी तरह हम ईरान से बराह रास्त लेंगे फ़ोन कॉल पे डॉक्टर हबीबुल्लाह ज़ियाई साहब को, और इसी तरह हम ईरान से ही स्काइप कॉल पे लेंगे हसन करीमी कुर्दी साहब। मैं अपने मेहमानों को दिल की अतः गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ और नाजरीन से गुजारिश करता हूँ कि इस अहम टॉपिक पे वल्लाह आज हम आपको एक मैसेज देना चाहते हैं, आज हम आप तक एक पैगाम पहुँचाना चाहते हैं। वो हमारे दिल की आवाज़ है, हमारा दर्द है, मुसलमानों का दर्द है, उनकी तकलीफ़ है, हम आप तक पहुँचाते हैं। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें ये तकलीफ़ महसूस करने का वो जज्बा अता करे, वो हिस्स हमारे अंदर दोबारा से पैदा करे, जो हिस्स हम खो चुके हैं, जो ज़मीर हमारा मर चुका है। तो बहुत शुक्रिया फ़िरदौस साहब।
اہلاً و سہلاً و مرحبا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے کہ آپ تشریف لائے. جس طرح میں نے اپنے ٹاپک کے حوالے سے کچھ گزارشات عرض کی ہیں, آپ نے بھی دیکھا, میں نے بھی دیکھا, سب نے دیکھا کہ میرے معاشرے نے, میرے میڈیا کے جو گروپ نے یا میرے علماء مذہبی, میں سب سے گیلا کرتا ہوں, سب سے میں شکوہ کرتا ہوں. سب نے جو اس پہ اوپر پراسرار خاموشی اختیار کی, اس پہ ہم بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے بعض حضرات کے سامنے ان کے دلوں میں یہ اشکال ہے کہ آخر ان جو 21 نوجوانوں کو ایران نے پھانسی دی ہے اس کا سبب کیا تھا. اور اس میں یہ تو ایک ناظرین کا معاشرے کے ذہن کی ایک عکاسی تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان. لیکن میں اس کے ساتھ اپنا بھی ایک سوال ایڈ کرتا چلوں کہ ایک تو ان کا سبب کیا تھا, کس وجہ سے پھانسی دی گئی, اور میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ نوجوانوں کو پھانسی نہیں ہے بلکہ ایک فکر, ایک نظریے کو وہ دبانا چاہتے ہیں. کیا ان پھانسیوں سے یہ فکر, یہ نظریہ دب سکتا ہے یا دب جائے گا یا نہیں؟ اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ, اما بعد. دیکھیں جناب عبداللہ صاحب, پہلے تو یہ بتانا چاہوں گا کہ حق و باطل, ظالم و مظلوم اور جابر و مجبور, ان کے درمیان جو کشمکش ہے وہ ازل سے جاری ہے اور ابد تک رہے گی. اور یہ قانون قدرت اور آئین فطرت ہے کہ جہاں روشنی ہوتی ہے وہیں تیرگیاں اور اندھیرے بھی ہوتے ہیں. بے شک ایسے ہی. اور جہاں چراغ جلتے ہیں وہیں پہ آندھیاں بھی چلتی ہیں, اور جہاں پھول کھلتے ہیں وہیں کانٹے اگتے ہیں. کانٹے بھی اگتے ہیں. لیکن یہ کبھی نہیں ہوا ہے, نیور کبھی نہیں ہوا ہے کہ تیرگیوں اور اندھیروں کے خوف سے سحر میں طلوع ہونے سے انکار کیا ہو, کیا زبردست. بے شک. کانٹوں کے ڈر سے پھولنے کھلنے سے انکار کیا ہو, یا طوفانوں کی وحشت سے چراغوں نے جلنے سے انکار کیا ہو, جلنا چھوڑ دیا ہو, بلکہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. روشن خدا کیا. ان کا جرم یہ تھا جن کو پھانسی دی گئی, سب سے بڑا جرم ان کا یہ تھا کہ وہ حق پر تھے اور ان کے مخالفین وہ باطل پہ تھے. ان کا جرم یہ تھا کہ وہ مظلوم تھے اور ان کے مخالفین ظالم تھے. ان کا جرم یہ تھا کہ وہ مجبور تھے اور ان کا جو مخالف تھا وہ کیا تھا, جابر تھا. اور ساتھ ساتھ ان کا جرم یہ بھی تھا کہ وہ اس دیش میں, جس دیش کو خلیفہ ثانی نے اپنے پاؤں سے روندا تھا, فتح کا صحرا اس دیش کے سر پہ سجایا تھا, اس دیش میں وہ فاروق اعظم کے نام لیوا تھے, ان کی محبت کا دھم بھرتے تھے. یہ ان کا جرم تھا. اور ان کا جرم یہ بھی تھا کہ وہ اندھیروں کے شہر میں, اندھیروں کے ملک میں وہ روشنی کے سفیر تھے, وہ روشنی کے چراغ اور دیے لے کر نکلے تھے. اور ان لوگوں نے, آپ نے اپنا جو سوال ایڈ کیا کہ مطلب کیا یہ فکر دب جائے گی, یعنی یہ ایک فکر ہے نا, یہ کسی, میں تو اس کو ایک فکر کہتا ہوں, ایک نظریہ کہتا ہوں. تو کیا اس سے یہ فکر دب جائے گی, یہ پھانسیاں جو ہو رہی ہے, جو ہوگی, جو ہوگی, یہ فکر دب جائے گی؟ یعنی میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہ فکر جو ہے نا, یہ فکر کوئی کمزور فکر نہیں ہے جو دب جائے گی, کیونکہ اس فکر کو لے کر اٹھنے والے میں ان لوگوں کو, شیرا محمدی ہے, اس کے بعد بہرام, جتنے لوگ اپنی جانوں سے گزر گئے اس فکر کے لیے, میں ان لوگوں کو اس دور کے اصحاب کاف والا کہتا ہوں. انہوں نے ثابت کیا اپنی زبان حال سے, انہوں نے کیا کہا, جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم, جو چلے تو جہاں سے گزر گئے رہے یار, ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا. وہ لوگ اپنی جانوں سے گزر گئے اپنی فکر کے لیے, اپنے پختہ عقیدے کے لیے, اپنے صحیح افکار کے لیے, اور انہوں نے استقامت کی وہ راہ دکھائی. سبحان اللہ, مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ رہ الفت میں وہ ہم نے بہت مشکل مقام آئے, رہ الفت میں وہ ہم پر بہت مشکل مقام آئے, نہ ہم منزل سے باز آئے, نہ ہم نے کارواں چھوڑا, نہ ہم منزل سے باز آئے, نہ ہم نے کارواں چھوڑا, زمانہ معترف ہے ہمارے استقامت کا, نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی, نہ ہم نے آشیاں چھوڑا. تو وہ ان لوگوں کی ایک مطلب وہ عزم لے کے اٹھے تھے, وہ استقامت کے کوہ گراں تھے, اور ان لوگوں نے جو اپنے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا استقامت کا اور اس کا ثبات کا اور اس پہ قائم رہنے کا, وہ انہوں نے نبھایا. آپ ایسے لوگوں کو آپ جتنے بھی فانسیوں پہ چڑھائیں گے, تختے دار پہ چڑھائیں گے, ٹھیک ہے نا, اس سے فکر ختم نہیں ہوتی ہے, بلکہ یہ فکر جتنا اس فکر میں لہو شامل ہوگا, جتنے لوگوں کی قربانیاں اس فکر میں شامل ہوں گی, یہ فکر اتنی زیادہ وہ ابھرتی جائے گی, یہ مزید پروان چڑھتی جائے گی, اس فکر کو ختم نہیں کیا جا سکتا.
اچھا بہت شکریہ. کہتے ہیں کہ کلیوں کو میں سینے کا لہو دے کر چلا ہوں, کلیوں کو میں سینے کا لہو دے کر چلا ہوں, صدیوں مجھے گلشن کی فضا یاد کرے گی. یہ کلیاں جو قربان ہوئی, جنہوں نے اپنے سینوں کے لہو سے گلشن کو آباد کرنا چاہا, یہ فکر ہے. یہ صرف نوجوان نہیں تھے, یہ ایک نظریہ ہے, اور نظریے کو کوئی قتل نہیں کر سکتا, ایک نظریے کو کوئی دبا نہیں سکتا. باطل پرست اپنے نظریوں کو جو ہے نا وہ ثابت رکھنے کے لیے حق پرست نظریوں کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن جتنے یہ دبانے کی کوشش کریں گے اتنا ہی یہ نظریہ ابھرے گا. اچھا فردوس صاحب, اس سے ایران میں جو مسلمانوں کا رد عمل ہے, جو وہاں کی ابھی حالت ہے یا جو اس کا مستقبل ہے, اس کے حوالے سے تو میرے خیال میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر حبیب صاحب سے بات کروں, یا پھر اگر ان نوجوانوں کے حوالے سے تو میں حسن کریمی, کیونکہ وہ ان کے قریبی دوست ہیں, ان سے بات کروں. ہم اب ذرا آتے ہیں اپنے معاشرے میں, اپنے ملک میں. جو ہمارے ملک میں جو ہوا آپ نے بھی دیکھا, یعنی اس سے پہلے ہم نے کئی بار دیکھا کہ ایک باقر نمر کو سعودیہ نے پھانسی دی, اس کے لیے 5% لوگوں نے ملک کو سر پہ اٹھا رکھا. اچھا ایک نائجیریا میں ایک زگزاکی کو قتل کیا گیا, تو پھر میرے ملک میں لبیک یا حسین کے مشرکانہ نعروں سے ملک گونج اٹھا. اسی طرح پھر وہ عیسیٰ قاسم کو کویت نے بحرین نے اپنی نیشنلٹی واپس لی. لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے ملک میں, ہمارے معاشرے میں یہ جو مذہبی جماعتیں ہیں, یا یہ کیوں خاموش ہیں, یہ وجہ کیا ہے, اور خاص کر پھر ایسے معاملے پہ وہ کیوں خاموش ہیں؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارا جو ملک. اچھا فردوس صاحب بہت معذرت, ہمارے ساتھ حسن کریمی صاحب کردستان سے یعنی ایران سے ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں, ہم ذرا ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حسن کریمی صاحب اہلا و سہلا و مرحبا, کیسے ہیں جی آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ, بارک اللہ فیکم. میں ٹھیک ہے, آپ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ, نوازش جی آپ نے شرکت کی ہمارے ساتھ پروگرام میں. حسن صاحب آپ سے میرا ایک سوال ہے کہ آپ ان سجیلے نوجوانوں کے, ان شہدائے کرام کے قریبی دوست رہ چکے ہیں, یقیناً آپ کو ان کی یاد بھی آتی ہوگی, اور ہم آپ کے اس گہرے غم دکھ درد میں آپ کے برابر کے شریک ہیں. لیکن حسن صاحب, جس طرح ایک ہوتا ہے انسان کا ایک تاثر ہوتا ہے, خصوصاً جب ایسے موقع پر ایک ایسے اندوہناک خبر ملتی ہے, تو ہمیں ذرا بتائیں کہ جب آپ کو ان شہداء کی شہادت کی خبر ملی تو خبر آپ کو کیسے ملی, اور آپ کے جو ہے خبر کیسے ملی, اور آپ کے کیا تاثرات تھے اس ٹائم؟ جی, بسم اللہ, الحمدللہ, والصلاة والسلام علی رسول اللہ. جواب دینے سے پہلے میں وصال اردو کے پورے ٹیم کے ساتھ ناظرین اور پورے پاکستانی قوم, بلکہ اردو بولنے سمجھنے والے سب کا مشکور ہو کہ انہوں نے اپنی مسلمان کرد بھائیوں کو یاد کیا, ان کے حق میں آواز اٹھائے. حقیقت یہ ہے کہ عرصے 8 سال سے جب سے ان ساتھیوں کو گرفتار کیا گیا, ہم مسلسل ان کے گھر والوں سے رابطے میں تھی, وقتاً فوقتاً ان کی خبر لیتے رہے, اگرچہ اس میں کافی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا, لیکن ناظرین یہاں پہ ہمارا رابطہ ان سے کٹ گیا ہے, حسن کریمی سے. جیسے ہی وہ لائن پہ آئیں گے ہم ان سے دوبارہ بات کریں گے. اچھا فردوس صاحب جی, تو آپ پاکستان کے حوالے سے. جی دیکھیے جی, سب سے پہلے تو ہماری قوم کو احساس نہیں ہے کہ ہم حالت جنگ میں ہیں. اس وقت ہم 4th جنریشن کے شکار ہیں, اور ہمیں اپنے دشمن اور ہمارے جو دوست ہیں ان کی پہچان نہیں ہے. یعنی آپ اس کی مین وجہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنے دوستوں اور دشمنوں کی ہمیں پہچان نہیں ہے, اور ہمیں یہ نہیں پتا ہے کہ ہم نے کن کے لیے آواز اٹھانی, کون ہمارے ہمدرد ہے, کون ہم سے محبت کرنے والے, کون ہمارے لیے دعائیں کرنے والے ہیں. جی ٹھیک ہے نا, کون ہمارا دشمن ہے جن سے ہم نے اپنی قوم کو آگاہ کرنا ہے. یہ چیز ہمارے پاس نہیں ہے. اس لیے ہمارے اوورآل ہمارے جو ہمسایہ ہے, جس کو ہم برادر اسلامی ملک بھی کہتے ہیں, میں تو سو کالڈ برادر اسلامی ملک کہوں گا نا, تو ان کے حوالے سے ہمارے میڈیا نے ہمارے قوم کو اندھیرے میں رکھا ہے.
ہمارا جو ہمسایہ ہے اس کے حوالے سے ہمیں آگاہ نہیں کیا کہ وہ ہمسایہ ہمارے ساتھ کون سا کھیل کھیل رہا ہے. ٹھیک ہے نا, آپ کے کلبھوشن یادو انڈین ایجنٹ وہاں سے, ٹھیک ہے نا, آپ کے چابہار میں ان کے شیلٹرز کے نیچے, ٹھیک ہے, ان کی نگرانی میں وہ پروان چڑھتا ہے اور آپ کے آ کے وہاں دہشت گردی کی کارروائیاں کر کے چلا جاتا ہے. اس کے علاوہ, ٹھیک ہے, آپ کے عزیر بلوچ کو لے جاتا ہے, وہاں پہ ان کو ٹرین کرتے ہیں. آپ نے اپنے جو دشمن ہیں ان کو, ٹھیک ہے نا, آپ نے پہچانا نہیں, یا کسی مسئلات کے شکار آپ پہ کھو گئے. اور دوسرا ایک ہمارا جو میڈیا ہے, ٹھیک ہے نا, میڈیا مطلب چند چیزوں کے لیے آواز اٹھاتا ہے اور اس طرح کے چیزوں پہ جو ہے, ٹھیک ہے نا, پورے ہاتھی کو نگل لیتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو مسئلہ یہ کہ ہمارے میڈیا کے اندر بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے ان ملکوں کی, ان ملکوں کے دانشور, ان کے اینکر پرسنز, ان کے صحافی اور ان کے جو ہے نا تجزیہ نگار بیٹھے ہوئے آپ کے ٹی وی چینلز کے اوپر. اور آپ کے نامور پاکستان کے کئی ٹی وی چینلز ایسے ہیں, ٹھیک ہے نا, جو باقاعدہ طور پہ ان کی زبان بولتے ہیں, ان کو وہاں سے فنڈ آتا ہے, ان کی باقاعدہ تربیت کی جاتی ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے نا. تو ہمارا میڈیا, چونکہ میڈیا ایک قوم کی جو ہے نا وہ ایک ہوتی ہے, آنکھ ہوتی ہے, قوم اسی سے دیکھتی ہے اور اسی سے قوم کی تربیت ہوتی ہے, ذہن سازی ہوتی ہے. اسی میڈیا کو لے کے قوم میدانوں میں اترتی ہے, سڑکوں پہ آتی ہے, احتجاج کرتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے. سب سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس 21 فانسیاں ہوئی ہیں. جی جی. اور یہ 21 فانسیاں اس سے پہلے بھی ہوئی, صرف جی بالکل, ابھی ریسنٹلی جو ہوئی 21 فانسیاں جن کی ہو گئی. آپ ہے تو پہلے سے آپ بہرام کی جو ہے نا بےحنک موت سے لے کر, ٹھیک ہے نا, اس کے شہرام کی شرمناک پھانسی تک, یہ بہت بڑی لمبی طویل داستان ہے. لیکن ریسنٹلی یہ جو ہوا, ٹھیک ہے نا, اس پہ 21 کوئی معمولی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور وہ ایسے لوگ تھے, ٹھیک ہے نا, جو آپ کے پاکستان سے محبت رکھتے تھے. ٹھیک ہے نا. اور پاکستان کے لیے ان کی فکر سے کوئی خطرہ نہیں تھا, چونکہ پاکستان کے, ٹھیک ہے, 90% لوگ ان کی فکر رکھنے والے لوگ. جی جی. ٹھیک ہے نا, ایسے کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا. لیکن آپ ایک فرد کے لیے آپ بریکنگ نیوز بھی کرتے ہیں, نمر ادھر مارا گیا. جی. ٹھیک ہے نا. ایسے میں تو کہتا ہوں, ایسے نمر, ٹھیک ہے نا, اس باکر سے لے کر اس باکر تک, ٹھیک ہے نا, ہزاروں لوگ ان پہ قربان کیے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ دہشت گرد تھا ادھر, ٹھیک ہے نا, اس کا باقاعدہ وہ قانون کے مطابق عدالت میں اس کے کیس چلے, یہ سارا کچھ ہو کے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد وہ قتل ہوتا ہے, آپ اس پہ بریکنگ نیوز بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس پہ آپ مظاہرے بھی ہوتے ہیں, اس پہ احتجاج بھی ہوتا ہے. ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا کی ہماری جو ہے نا ضمیر فروشی ہے. ٹھیک ہے نا. میڈیا کے جو, اچھا میڈیا پہ تو آپ نے یہ کہہ دیا, لیکن یہ جو ہمارے, چلیں میڈیا کو ہم قصوروار ٹھہرائیں تو اس کا ہمارے سامنے یہ سبب ہو سکتا ہے کہ میڈیا میں ان ممالک کے جو ہے نا وہ لوگ, یعنی ان کے گن گانے والے لوگ ہیں جو ان کے فنڈ سے چلتے ہیں. معذرت کے ساتھ یہاں پھر ہمارے ساتھ وہ کردی صاحب جو ہے نا وہ لائن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حسن صاحب, آپ کچھ فرما رہے تھے. ٹھیک ہے بھائی صاحب, حقیقت یہ ہے کہ عرصے 8 سال سے جب سے ان ساتھیوں کو گرفتار کیا گیا, ہم مسلسل ان کے گھر والوں سے رابطے میں تھی, وقتاً فوقتاً ان کے خبر لیتے رہی. اگرچہ اس میں کافی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا, لیکن ہم نے پر مشکل کو برداشت کرتے ہوئے جل سے ان کے حالات کی خبر لیتے رہے. مشکلات اس وجہ سے کہ ایرانی حکومت یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے مظالم اور تشدد سے پردے فاش ہو جائے, لیکن اللہ کی مدد سے ہم ساتھیوں کے خبر لینے میں کامیاب ہوئے رہے, ان کے گھر والوں کو حوصلے دیتے رہے. بات کچھ یوں جی ناظرین, معذرت کے ساتھ ہماری کال پھر ڈراپ ہو گئی. اچھا فردوس صاحب, پھر آپ کی طرف. تو مذہبی جماعتیں جو اس دفعہ, مطلب اس سے واقعی ان کی جو خاموشی ہے مذہبی جماعتوں کی, اس پہ دکھ نہیں ہے کہ میڈیا کو تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ میڈیا تو معاشرے کا فرد جانتا ہے کہ ہمارا میڈیا بکا ہوا ہے. جس طرح بھی ہے, اس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کوئی انڈیا کے گن گاتا ہے تو کوئی ایران کے گن گاتا ہے, کوئی اور گن گا. لیکن جو مذہبی جماعتوں ہیں انہوں نے خلاف توقع جو ایسا کیا, اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس کے اسباب کیا ہیں. دیکھیں جی, مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ, چونکہ آپ تھوڑا سا پیچھے جا کے دیکھیں کہ کچھ چند سالوں سے بلکہ پاکستان کے جو حالات تھے, ٹھیک ہے نا, دہشت گردی کے واقعات ہیں, ٹھیک ہے نا, خود کش حملے ہے اور جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کی وجہ سے, چونکہ اس کی وجہ سے ابھی ریسنٹلی جو ہے نا نیشنل ایکشن پلان آیا, جی, اس کی وجہ سے مذہبی جماعتیں, ہر جماعت یہ سمجھتی ہے کہ اپنی داڑھی میں تنکا, ٹھیک ہے نا, وہ تھوڑی سی اس حوالے سے تھوڑی سی محتاط ہو گئی ہے کہ مطلب کہ کہیں ہمارے اوپر ہاتھ نہ پڑے. ٹھیک ہے نا. اس خوف اور اس ڈر کی وجہ سے وہ جو ہے نا جہاں بولنے ہیں وہاں بھی نہیں بول رہے. بنیادی جو سبب میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ مطلب نیشنل ایکشن پلان ہے اور فوج کا ڈنڈا ہے, اور یہ سمجھتے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان میں تو لوگوں نے, معاشرے نے یہ بھی دیکھا کہ
یہ جو پلان بننے کے بعد کئی ایسے ثبوت آئے کہ ہمارے پاکستان میں کچھ لوگ جو ہے نا وہ بھرتی ہوتے رہے، جو شام میں جا کے مسلمانوں کا خون بہاتے رہے، ایران میں عراق میں مسلمانوں کا خون بہاتے رہے. تو یہ نیشنل ایکشن پلان ان کے اوپر ایکشن کیوں نہیں لیتا؟ یہ ایکشن کس کے لیے؟ یہی تو المیہ ہے، یہ تو میں کہنے جا رہا ہوں کہ مطلب دیکھیں آپ نیشنل ایکشن پلان کے ہوتے ہوئے ٹھیک ہے نا، آپ کے ابھی جو اکنامک کوریڈور بن رہا ہے، پاک چائنا اکنامک کوریڈور بن رہا ہے، سی پیک بن رہا ہے، ایک معاشی انقلاب پاکستان میں آ رہا ہے. دیکھیں اس کو ڈسٹرب کرنے کے لیے ٹھیک ہے نا بلوچستان سے لے کر آپ کے گلگت بلتستان تک بہت بڑی انویسٹمنٹ ہوئی ٹھیک ہے نا، اور بہت بڑی نامور جو ہے نا یار لوگوں کی جو جماعتیں تھیں یا تنظیمیں تھیں، پارٹیاں تھیں، ان لوگوں نے باقاعدہ فنڈ بھی لے لیا، وہ ایران نے دیا ٹھیک ہے نا، انڈیا نے دیا، نیشنل الیکشن پلان بھی وہ موجود تھا، سب کچھ ہوتے، وہ لوگ تو سب کچھ کر رہے. آپ کے اسلام آباد کی سڑکوں میں آ کے ٹھیک ہے نا وہ احتجاج کر رہے، یہی ہے نا، ٹھیک ہے نا. لیکن دینی جماعتوں کو ٹھیک ہے نا، ایک تو یہ مطلب دینی جماعتوں کا ہمارے جو مذہبی جماعتیں جو ایسے موقع پہ عموماً آواز اٹھاتی تھی، مظلوم کے ساتھ کھڑی ہوتی تھی، لیکن اس دفعہ نہیں ہوئی. وہ ایک مطلب ایسے خوف کے آواز تو درکنار چلیں، آواز نہیں اٹھائی، ان کی یہ مجبوری تھی، ان کو یہ خوف تھا کہ کہیں ہم پہ ایکشن نہ لیا جائے، کہیں ہمیں جو ہے نا کسی مقدمے کا یا کسی عدالت کا سامنا نہ کرنا پڑے. لیکن جس طرح ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے عامر چیمہ اور برہان وانی اور اسی طرح دیگر جو بنگلہ دیش میں پھانسیاں ہوئی، جو ہے نا وہ بے گناہوں کو پھانسیوں پہ، بزرگوں کو پھانسیوں پہ چڑھایا گیا، اس پہ ہم نے دیکھا کہ معاشرے میں غائبانہ نماز جنازہ بھی ہوا، لوگوں نے اپنے یعنی استطاعت کے مطابق آواز اٹھائی. لیکن اس بار کم از کم اتنا بھی دیکھنے میں نہیں آیا. دیکھیں ان کی تاریں آپس میں آپ کو جوڑنا پڑے گا. دیکھیں سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ مطلب اگر میڈیا کسی چیز کو ہائی لائٹ کرتا ہے تو کوئی مقصور آ جاتا ہے، احساس آ جاتا ہے، پھر کوئی اس پہ جو ہے نا جیسے میڈیا جس طرف لے کے جانا چاہتا ہے اس طرف ہے. یہاں تو جیسے میں نے کہا پہلے میڈیا نے مجرمانہ خاموشی اختیار کی اس پہ، پھر اس کے بعد قوم کو پراپر چینل سے جو ہے نا پراپر ذرائع سے قوم کو ان فانسیوں کی اطلاع نہیں ملی. ٹھیک ہے، ان فانسیوں کے حوالے سے جن لوگ میڈیا کے محدود چند جن لوگوں نے خبر بریک کی یا جو بھی کر لیا ٹھیک ہے نا، ان لوگوں نے بھی اس کو غلط پیش کیا. ان لوگوں نے یوں پیش کیا کہ جی یہ مجرم تھے ٹھیک ہے نا، انہوں نے جرم کا ارتکاب کیا تھا، وہاں حکومت کے خلاف یہ اٹھے تھے. مطلب ایک ایسے حقیقت حال قوم پہ واضح نہیں ہو گئی ٹھیک ہے نا. پھر مذہبی جماعتوں کا المیہ ہے کہ مذہبی جماعتیں بدقسمتی سے ایسے کہ ہمارے ملک میں تھوڑی سی مطلب پولیٹکس اور سیاست کے اوپر یقین زیادہ رکھتی ہے ٹھیک ہے نا، اور سیاست بھی ایسی جو مطلب ایک منافرانہ سیاست جس سے نقصان ہی ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا اس مسئلے کے اوپر بھی پہلے تو پراپر چینل سے میڈیا کے ذریعے سے ان لوگوں کو آگاہی نہیں ہوئی. دوسری پھر مذہبی جماعتوں کو یہ خوف تھا کہ کہیں اس پہ آواز اٹھانے سے ہمارے اوپر فرقہ واریت کا لیبل نہ لگ جائے ٹھیک ہے نا. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے. آپ ٹھیک ہے بھائی نمر کی پھانسی کے اوپر پورا پاکستان ٹھیک ہے نا بولا ہے ٹھیک ہے نا، لوگ سڑکوں پہ 5% نے پورے پاکستان کو جام کیا ٹھیک ہے نا. اس وقت فرقہ واریت کا خطرہ نہیں تھا. نمر پاکستان کا شہری تھا ٹھیک ہے نا، یا پاکستان کے لیے اس نے کوئی بہت بڑی قربانی دی تھی ٹھیک ہے نا، وہ کبھی شاید پاکستان آیا بھی نہیں تھا، لیکن اس کے لیے آپ پاکستان میں اتنی آواز اٹھا رہے ہیں ٹھیک ہے نا، تب جو ہے نا فرقہ واریت کا خطرہ نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے نا. تنظیمیں باقاعدہ میں آپ کو ہمارے جو ہے نا گلگت بلتستان کے اسمبلی کا جو اسپیکر تھا، اچھا اسمبلی کا اسپیکر تھا جناب فدا نشاد صاحب، اور اس کے بعد جو دیگر اراکین اسمبلی تھے وہ باقاعدہ طور پہ اسلام آباد میں باقر نمر کی تعزیتی ریفرنس میں شامل ہو گئے، اور انہوں نے تقاریر کیے. تب آپ کا نیشنل الیکشن پلان کہاں تھا جی. تو یہ ایک مطلب ایک مفروضہ ہے کہ مطلب آپ مظلوم کے حق میں آواز بلند کرنے سے آپ فرقہ واریت کے شکار. اچھا ایک دوسری بات ہے کہ کہیں پہ بھی کسی کے اوپر الزام لگ جائے یا الزام کوئی لگانا چاہے تو اسے خاص کر جمہوری ممالک میں اسے ایک حق ہوتا ہے اپنے حق میں لڑنے کا، ایک قانونی جنگ لڑنے کا. لیکن کیا ان لوگوں کو اس طرح موقع دیا گیا تھا یہ جو شہداء ہیں؟ دیکھیں جی ایران کے حوالے سے آپ کو تھوڑا سمجھنا پڑے گا یہ کیسا ملک ہے. لیکن ایران کے حوالے سے عموماً میں نے جیسے پہلے کہا کہ مطلب لوگوں کو نہیں پتا ہے، لوگ حسن ظن رکھتے ہیں کہ جی ایک اسلامی ملک ہوگا، سب کچھ ہوگا، یا ایک جمہوری ملک ہوگا. ایران نہ تو مطلب بدقسمتی سے میں کہہ رہا ہوں، نہ تو مطلب خالص جس کو ہم اسلامی ملک کہتے ہیں وہ ہے، نہیں جمہوری ملک ہے ٹھیک ہے نا. آپ دیکھ لیں جب 79 میں یہ انقلاب آ جاتا ہے ٹھیک ہے نا، انقلاب آنے کے بعد ان کی دستور ساز اسمبلی بن جاتی ہے، پھر ان کے قوانین جو ہے مرتب ہوتے ہیں، پھر ان کے دستور مرتب ہوتے ہیں. اس دستور کے اندر سب سے پہلے آزادی اظہار رائے پہ قدغن لگتی ہے. آپ ان کے دستور کے جو ہے نا آپ دیکھیں ان کے آرٹیکل جو ہے نا 107 اٹھا کر دیکھ لیں کہ ان کے مرشد اعلیٰ کے عہدے کے لیے ٹھیک ہے نا ان کے مطلب اس مسلک کا آدمی ہونا ضروری ہے، امامی ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے نا. پھر آپ کے آرٹیکل جو ہے نا 12 اور 13 آپ شیک اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں کیا لکھا ہے کہ آپ کے ملک کے اندر کوئی آدمی جو ہے نا امامی مسلک سے ہٹ کے تبلیغ نہیں کر سکتا ہے. اچھا ٹھیک ہے نا، اس آرٹیکل کے اندر ان کے آرٹیکل کا حصہ ہے، شیک ہے اس کے
ٹھیک ہے نا. اس کے بعد آپ دیکھیں ایران میں کیسی آزادی, آپ کہتے ہیں آزادی ہے, ٹھیک ہے نا. مجھے دیکھا ہے ایران میں کتنے ججز اہل سنت ہیں, ٹھیک ہے نا, جہاں 30% 25% آبادی, کتنے, ٹھیک ہے نا, کتنے مطلب آرمی کے آفیسر, بڑے مطلب سینئر آفیسر, آرمی چیف سنی ہو, ٹھیک ہے. کسی کلیدی عہدے پہ, آپ ان کے کلیدی کسی عہدے پہ, ٹھیک ہے نا, کوئی اہل سنت کا آدمی نہیں آ سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو کہاں کی آزادی ہے, کہاں کی جمہوریت ہے, کہاں کی, دیکھیں یہ تو ڈکوسلا ہے, یہ ولایت فقیہ کا جو ڈکوسلا ہے. دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو ایک بات کا اضافہ کروں, صرف مسلک کی بنیاد پہ ایران میں پھانسیاں نہیں ہو رہی ہے, صرف مسلک کی بنیاد پہ نہیں ہو رہی, وہاں رنگ اور نسل کے مناسبت سے, رنگ اور نسل کے امتیاز کے ساتھ بھی پھانسیاں ہو رہی ہے. یعنی یہ ایک طبقاتی نظام, ایک طبقاتی, دیکھیں خالص جو فارسی نسل جس کو ہم کہتے ہیں, ان کی وہاں پہ حکومت ہے. آپ دیکھ لیں وہاں پہ کرد ہیں, ترکمان کے لوگ ہیں, عرب ہیں, بلوچ ہیں, ان اقوام کے ساتھ وہ کسی بھی فرقے کی ہیں, ان کے ساتھ ایک امتیازی سلوک روا رکھا گیا ہے, ٹھیک ہے نا. ان کو دبانے کے لیے, ٹھیک ہے نا, ان کو جو ہے نا, ان کے اوپر جبر, وہ کہتے ہیں نا, وہ لوگ تو یہ کہتے ہیں نا, زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے, جانے کس جرم کی سزا پائی یاد رہی. تو یہ ایک اجتماعی صورتحال ہے ایران کی, کوئی وہاں جمہوریت نہیں ہے, کوئی وہاں پہ, ٹھیک ہے نا. تو ان لوگوں کو یعنی قانون کی جنگ لڑنے کا حق نہیں دیا گیا؟ نہیں, بالکل, ان کو مطلب ان کی ایکسیس ہی نہیں تھی. ان کو اٹھایا, عقوبت خانوں میں ڈالا, ان لوگوں نے عقوبت خانوں میں ڈالا, ان کے عزیز و اقربا سے ان کو ملنے نہیں دیا, تو وکیلوں کا وہ چکر تو بالکل نہیں تھا. تو دوسری بات یہ ہے کہ ایران جو ہے نا ہر جگہ پہ اپنے آپ کو انوالو کر رہا ہے, ہر جگہ پہ پنگے لے رہا ہے. جس طرح ہم نے دیکھا کہ وہ کہتا ہے کہ عراق میں مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں, تو وہ اس نے جا کے وہاں پہ خود کو جو ہے نا وہ گھسیڑ دیا. شام میں پھر اس نے یہی قدم اٹھایا, یمن میں کہتے ہیں ہم جو ہے نا یمنیوں کے قانون کے لیے لڑ رہے ہیں. اس طرح پاکستان میں بھی ان کی کارروائی. تو پھر یہ کیوں دوسرے ممالک میں باہر جاتے ہیں, قانون کی بات کرتے ہیں, لیکن اندر یہ اپنے قانون کو نظر انداز کرتے ہیں؟ یہ کیا یعنی کہ عوام یعنی مسلمانوں کو یا عالمی اسلام کو کیا تاثر دینا چاہتی ہے اس سے, کیا حالانکہ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ ایران جو ہے نا بہت بری طرح اس کے چہرے سے, ٹھیک ہے نا, نقاب چکا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ ننگا ہو چکا ہے, یہ بے نقاب ہو چکا ہے. اس کی اصلی جو صورت ہے وہ دنیا کے سامنے آ چکی ہے. 2 عشرے تک یہ دنیا کو بیوقوف بناتا رہا, ٹھیک ہے نا, الموت علی امریکہ کی جو ہے نا تڑیاں لگاتے رہا, ٹھیک ہے نا, الموت علی اسرائیل کی وہ تھریٹ کرتا رہا, لیکن ایک گولی کبھی اس کو چلانے کی توفیق نہیں ہوئی. یہ گولیاں چلائے گا کہاں پہ چلائے گا, یمن میں چلائے گا, شام میں چلائے گا, ٹھیک ہے نا, مار کس کو رہا ہے, ان کی گولیوں کا رخ مسلمانوں کی طرف ہے, ٹھیک ہے نا. ان کے حوالے سے جو عالم اسلام کی ایک جو سوچ تھی, جو اس نے اپنے پروپیگنڈے کے ذریعے بنا کر رکھا تھا, ٹھیک ہے نا, جعلی نعروں کے ذریعے, جعلی سلوگنز کے ذریعے, جعلی جو ہے نا دعووں کے ذریعے, اس سب سے پردہ ہٹ چکا. دنیا اس کو جان چکی ہے کہ یہ اصل اس کی حقیقت کیا ہے, ٹھیک ہے نا. پھر یہ دنیا میں, ٹھیک ہے نا, دنیا میں امن کی بات بظاہر یہ کرتا ہے, یا دنیا میں حقوق کی بات کرتا ہے. دیکھیں آپ ایسی جب تنظیمیں, ایمنسٹی انٹرنیشنل جیسی تنظیمیں جو بین الاقوامی حقوق کی تنظیم ہے, ٹھیک ہے نا, ان کی رپورٹس پڑھے, آپ کے واشنگٹن ٹائمز کی رپورٹ پڑھے, ٹھیک ہے نا, وہ رپورٹ کر رہے ہیں آپ کے ایران کے اندر حقوق کی وائلیشن کیسی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا جی, ایمنسٹی انٹرنیشنل کی وہ رپورٹ آپ اٹھا کے دیکھ لیں بھائی, وہ ایک مطلب غیر جانبدار بظاہر وہ ایک ادارہ ہے, وہ کہتا ہے کہ ایران دنیا کا سب سے زیادہ بچوں کو پھانسیاں دینے والا ملک ہے, ٹھیک ہے نا, سب سے زیادہ پھانسیاں بچوں کو ہو رہی. اس کے بعد جو واشنگٹن ٹائم لکھتا ہے کہ مطلب 160 بچوں کو جن کی عمریں آپ عالمی قوانین کے مطابق آپ 18 سال سے نیچے کے بچوں کو پھانسیاں نہیں دے سکتے, ٹھیک ہے نا. 160 بچوں کو تھوڑے سے قلیل عرصے میں ان کی پھانسیاں ہو گئی, ٹھیک ہے نا. عورتوں کے اوپر, ٹھیک ہے نا, جبر اور, ٹھیک ہے نا, تشدد, عقوبت خانوں میں ان کو ڈالنا, ٹھیک ہے نا. آپ ریحانہ جباری کی مثال لے لیں, ٹھیک ہے نا, ان کو اپنی عزت بچانے کے جرم میں, ٹھیک ہے نا, اس نے اپنی عزت بچائی تھی, ٹھیک ہے نا, اس کے جرم میں اس کو پھانسی چڑھایا گیا, ٹھیک ہے نا, چونکہ وہ اس کے مخالفین جو تھے باثر لوگ تھے. اچھا, ایک سوال میں نے حسن کریمی صاحب سے بھی کرنا ہے کیونکہ وہ ادھر سے ہمارے ساتھ براہ راست ہیں, لیکن وہی سوال میں چاہتا ہوں کہ آپ سے بھی کروں. یہ جو سب کچھ کر رہا ہے, جو آپ نے کچھ کہا اور جو ہم دیکھ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, یہ ایران کو کس چیز کا خوف ہے آخر؟ وہ کیوں اس طرح یعنی ایسے مظالم پہ تلا ہوا ہے کہ کبھی وہ بچوں کو قتل کر رہا ہے, عورتوں کی عزتوں کو لوٹا رہا ہے, اور نوجوانوں کو پھانسیاں, آخر اس کو کس بات کا ڈر کیوں ہے؟ دیکھیے, ایران کو ایک چیز تو ہے اس کو ڈر, اور ڈر اس بات کا ہے کہ جس خطے میں ایران رہ رہا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ اس کو خطرہ ہے کہ اس کا وجود مٹ جائے گا, بہت جلد وجود مٹ جائے گا. اس کو وجود نہیں تھا اور اس کا وجود نہیں رہے گا, یہ نوشتہ دیوار ہے, اس کا وجود نہیں رہے گا. وہ کہتے ہیں نا, مطلب ظلم کر کے ظلم کے ساتھ حکومت نہیں چل سکتی ہے, کفر کے ساتھ چل سکتی ہے, ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی ہے, ٹھیک ہے. آپ کافی دہائیاں پہلے جائیں, ٹھیک ہے نا, آپ کے ایران کو کس نے فتح کیا تھا؟
عمر فاروق نے فتح کیا تھا، ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ایک سازش کے ذریعے، ایک باطنی اس کے ذریعے مطلب آپ اس ایران پہ مطلب ایک وہ انقلاب لے کر آئے، ٹھیک ہے نا. وہ بھی میڈن انقلاب کہاں تھا؟ میڈن انگلینڈ تھا، میڈن امریکہ تھا. وہ اس کے مجھے وہ شاہ پہلوی کی ایک بات یاد آ رہی ہے، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی تھی خمینی صاحب سے گزرتے پہلے. اس میں کہا تھا کہ ایرانی جو یہ ملا ہے، ایرانی جو ملا ہے، ان کی داڑیاں اٹھا کے نیچے سے دیکھ لو، اس میں میڈ ان انگلینڈ لکھا ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو یہ وہاں سے آئے ہوئے ہیں، وہاں سے یہ فکر آئی، وہ ایک مطلب باہر سے ان کو وہ کیا ہوا ہے. تو یہ ختم ہوگا. ایک تو اس کو ڈر ہے کہ یہ ختم ہو جائے گا کیونکہ یہ نہیں تھا اور یہ نہیں رہے گا. تو اس خطے میں وہ دیکھ رہا ہے، پورے خطے میں دنیا میں مطلب 60 سے زیادہ اسلامی ممالک ہیں، ان میں کون لوگ ہیں وہ اچھی طرح جانتا ہے. ایک تو اس کو اپنے وجود کا خطرہ ہے، دوسرا اس کی مضمون کچھ مقاصد ہیں، مضمون کچھ اہداف ہے، ٹھیک ہے نا، جو ان کی مطلب کتابوں میں، بغض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مطلب وہ کبھی تھریٹ بھی کرتے ہیں ان کے لوگ، ان کی دہشت گرد تنظیمیں کہ جی ہم نے کعبے پہ قبضہ کرنا ہے، اور اس خطے کے اندر جو ایک رافضی ہلال ہے اس کو قائم کرنے کے لیے ہم نے کام کرنا ہے، ٹھیک ہے. اسی لیے وہ کبھی تو کیا اس کو یعنی یہ اس وجہ سے یہ پھانسیاں دے رہا ہے کہ یہ جو جس طرح یہ نوجوان اٹھے، یہ ایک روشنی کا ایک چراغ لے کے اٹھے، تو کیا ایران کو یہ خطرہ تھا کہ کہیں یہ ہمارا پردہ فاش نہ کر دیں، اس لیے یہ ان آواز کو، فکر کو دبا رہے ہیں؟ جی بالکل. دیکھیں آپ کے مطلب تہران کے اندر ٹھیک ہے نا، اتنی بڑی آبادی ہے سنیوں کی، اہل سنت کی، ٹھیک ہے نا. اور آپ کے جو ہے نا ایک واحد جو جامع مسجد تھی اس کو بلدیہ نے، وہاں کے تہران کے بلدیہ نے ان کو منہدم کر دیا. اس کے بعد لوگوں نے تھوڑا سا مطلب کچا تھوڑا سا سیٹ اپ انہوں نے بنا کے نماز پڑھ رہے تھے، اس کو بھی اس آخری رمضان میں جو ہے نا اس کو بھی انہوں نے ختم کر دیا. ایک خوف تو ان کو ہے کہ مطلب کہیں ان کی نمازوں سے، ان کی ٹھیک ہے نا افکار سے، ان کے نظریات سے ایران کے لوگ متاثر نہ ہو جائے، ٹھیک ہے. آپ دیکھ لیں کہ ان کے جو مطلب ایک ولایت فقیہ کا جو ڈھکوسلا ہے یا جو مطلب ایک مضمون وہ ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے خلاف صرف مطلب وہ اہل سنت وہاں آواز نہیں اٹھا رہے ہیں، ان کے اندر کے لوگ وہ اٹھا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. خمینی صاحب کا بانجا تھا وہ آواز اٹھا رہا ہے، اور ان کے کئی جو ہے نا سماجی کارکن اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیلا کریمی جو ہے نا وہ انہوں نے جو ہے نا جنیوا میں جو کانفرنس تھی، بہت بڑی کانفرنس تھی، ٹھیک ہے نا، تو وہاں پہ اس نے اتنے مطلب اچھے طریقے سے ان کو ایکسپوز کیا، اور انہوں نے بانڈا پھوڑ دیا کہ مطلب وہ خواتین کے ساتھ وہاں کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اقلیتوں کے ساتھ وہاں کیا ظلم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں بچوں کے ساتھ کیا ظلم کر رہے ہیں. تو یہ مطلب ایک ان کو خوف ہے کہ کہیں ہمارا وجود ختم نہ ہو جائے، ایک یہ. پھر دوسرا ان کی کتابوں میں وہ مطلب چیزیں لکھی گئی ہیں کہ مطلب ایسے ایسے ہو کہ جی ان کے امام صاحب آئیں گے تو پتہ نہیں یہاں پہ کیا کچھ کر لیں گے، مطلب فرضی چیزیں جو ہے. یعنی لوگوں کو ایک شعور آ رہا ہے اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ دن بدن چینج ہو رہے ہیں اور حق کو تسلیم کر رہے ہیں، تو اس خوف سے یہ ایک فکر میرے خیال میں اس کو دبانا چاہتے ہیں. بالکل جی، ایک تبدیلی لوگوں کے اندر، مطلب لوگ کب تک مطلب اس پہ صبر. ناظرین، بنیادی وجہ آپ بھی سمجھ گئے کہ یہ ایک فکر ہے جسے دبانے کے لیے، اور یہ دبا اسی لیے رہے ہیں کہ اپنی حکمرانی کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنے مظالم کو برقرار رکھنے کے لیے یہ اس سوچ کو، اس فکر کو دبا رہے ہیں. لیکن جتنے ہی دبائیں گے یہ فکر اور ابھر کر، مزید ابھر کر سامنے آئے گی. ناظرین، ایک مثال ہے میرے ذہن میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ، آپ ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کروں. ایک مثال ہے ایک کمرے کی. اس کمرے میں بالکل اندھیرا ہے، اور اس اندھیرے میں، اس کمرے کے اندر، اس اندھیرے میں بہت سارے افراد رہ رہے ہیں. ہر ایک شخص مختلف جرم کا ارتکاب کر رہا ہے. کوئی اس میں کسی کو مار رہا ہے تو کوئی قتل کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے. اتنے میں ایک شخص آتا ہے، ایک چراغ کو ہاتھ میں لیے آتا ہے، کمرے کے اندر داخل ہوتا ہے. ظاہر بات ہے جب کمرہ اندھیرا تھا وہ روشن ہو گیا. ظاہر بات ہے جو ظلم کر رہے تھے اور ان کے ظلموں کے اوپر اندھیرے نے ایک پردہ ڈالا ہوا تھا وہ اب واضح ہو رہے ہیں. تو کیا یہ جو کمرے کے اندر ظالم لوگ ہیں یہ اس چراغ والوں کو رہنے دیں گے یا نہیں؟ یقیناً نہیں. وہ اس کو قتل کریں گے، وہ اس روشنی کو بجھائیں گے، کیونکہ اگر وہ روشنی تھوڑی دیر اور رہی تو ان کے مظالم اور ابھر کر سامنے آئیں گے. مزید یہاں پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ابھی لائن پہ موجود ہیں ڈاکٹر حبیب اللہ ضیائی صاحب ایران سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں جی؟ اہلاً و سہلاً و مرحبا. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں. بارک اللہ فیکم. میں بھی آپ کے مشاہدین کرام کو سلام عرض کر رہا ہوں. علیک وعلیہم السلام. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. ڈاکٹر صاحب، جو افسوسناک واقعات ہوئے یا ہو رہے ہیں اس پہ ہمیں بھی اتنا ہی دکھ ہے جتنا ہمارے ایران میں سنی مسلمانوں کے ہیں اور مظلوم مسلمانوں کے کو دکھ ہے.
ہم آپ کے اس دکھ درد میں آپ کے برابر کے شریک ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے میں گزارش کروں گا کہ جو ایران میں ایرانی حکومت نے جو پھانسیاں دی نوجوانوں کو، اس کے بعد ایران میں جو سنی مسلمان ہیں ان کا رد عمل کیا ہے؟ کیا ان کے حوصلے اس سے پست ہو گئے ہیں یا ابھی بھی وہ اسی طرح باہمت اور عزم لیے آگے بڑھ رہے ہیں؟ یہ المناک حادثہ جو ہوا ہے ایرانی انقلاب کی تاریخ میں پہلا حادثہ نہیں ہے. اس سے پہلے بھی اسی طرح بلکہ کئی بار ہمارے بڑے بڑے علماء کو اسی طرح انہوں نے کبھی پھانسی دیے ہیں، کبھی اسی طرح مار دیے ہیں، سڑکوں پر پھینک دیے ہیں، کبھی جیلوں میں اسی طرح مار دیے ہیں. تو یہ پہلے بار نہیں ہے. الحمدللہ اہل سنت کو یہ تجربہ کئی بار ہو گیا ہے اور اسی وجہ سے الحمدللہ اپنے عقیدے پر قائم رہے ہیں. انشاءاللہ اہل سنت ایران تاریخ میں صفویہ حکومت کے بعد 5 صدی ہو گیا ہے کہ تشدد اور ظلم کے نیچے صبر کر کے اپنے عقیدہ کو سنبھالے ہیں اور الحمدللہ اس کے بعد بھی اسی طرح کر لیں گے. اگرچہ اس طرح المناک حادثوں کے ساتھ چاہتے ہیں کہ وہ تشدد کے لائن میں آ جائے. الحمدللہ اب تک تشدد کے لائن پر نہیں آئے ہیں اور اسی طرح امن و صلح کے راستے سے اپنے عقیدے اور اپنے حقوق سے دفاع کرتے ہیں الحمدللہ. یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ ایران میں مسلمانوں کے عزائم ابھی بھی اسی طرح ہیں، یعنی حوصلے بلند ہیں، پست نہیں ہوئے؟ الحمدللہ حوصلے بھی بلند ہیں، بلکہ حوصلے اور بلند ہو جاتا ہے، ان کے صبر زیادہ ہو جاتا ہے اور ان کے عزائم میں قوت ہو جاتی ہے. الحمدللہ ہم جب ان کے جو ابھی جو پھانسی دیے گئے ان کو شہداء کے ماں اور باپ اور ان کی جو رشتہ دار ہیں ان سے جب انٹرویو لیتے ہیں، ان کی باتوں سنتے ہیں تو انسان کا ایمان زندہ ہو جاتا ہے کہ اب تک الحمدللہ امت اسلام میں ایسے لوگ ہیں جو اپنے بچے اپنے عزیز کو اللہ کے دین میں قربانی کرنے پر فخر کرتے ہیں اور اسی کے لیے تیار ہے ہمیشہ اور اسی راستہ کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے دینی ذمہ داری ہے اور آخرت کو سعادت پہنچنے کے لیے راستہ ہے. ہاں ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو ہوا ہے یا ہو رہا ہے یا جو اللہ نہ کرے ایسا مستقبل میں ہو، لیکن اس سے آپ ایران کا مستقبل کیسا دیکھ رہے ہیں کہ ایران میں جو مظالم ہو رہے ہیں اور مظالم کر رہے ہیں، کیا اس سے ایران کے مستقبل میں آپ کوئی چینجنگ دیکھ رہے ہیں، کوئی تبدیلی دیکھ رہے ہیں یا نہیں؟ عبداللہ صاحب، یہ جو خود ہی حادثے جو ہوا ہے یہ خود دلیل ہے، علامات ہے اس پر کہ یہ جو جنگ عقیدہ اور نظریاتی جو جنگ جاری ہے توحید اور اہل سنت کے عقیدہ اور مقابل میں جو خرافات اور شرک کی لائن ہے، یہ حادثہ خود دلیل اس پر ہے کہ یہ ناکام ہو گئے ہیں، ناکام ہو کر مجبور ہو گئے اور اس لائن میں آ گئے ہیں اور انتقام لینے کی راستہ میں آ گئے ہیں. یہ انتقام لینا خود ناکامی کی ایک علامت ہے. اگر یہ عقیدے کے محاذ میں کامیاب ہوتے تھے تو کبھی اس انتقامی لائن میں نہیں آنا تھا. تو الحمدللہ یہ خود کامیابی کی ایک علامت ہے الحمدللہ. الحمدللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، جس طرح ہمارے ان بھائیوں شہداء کرام پہ مختلف الزامات لگائے گئے کہ یہ وہابیت کی پرچار کرتے ہیں، یہ سنیت کی پرچار کرتے ہیں، پہلے کچھ ایسے جرائم کا الزام لگایا، اس کے بعد انہوں نے ان کے اوپر دہشت گردی کا الزام لگا کے لوگوں کے معاشرے اور عالم اسلام اور عالمی دنیا کے سامنے ایک تاثر دیا. ان الزامات کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ یہ الزامات ہمارے ایرانی عوام اور اہل سنت میں شیعہ دوسرے عوام سب کے لیے تقریباً سب کو یقین ہے کہ اس طرح الزامات اور اس طرح فائل اور کیس جوتا کیس بنانے کی ایک عام روٹین ہوتا ہے، کوئی نئی تازی بات نہیں ہے. لوگوں کو تقریباً اس بات کو پورا یقین ہے. لیکن اس حادثے کے بعد اور اس سے پہلے جو حوادث ہوا ہے، سب سے اہم بات یہ ہے کہ لوگوں کو ڈرانا ابھی ختم ہو گیا. اس طریقے سے اس الزامات کے طریقے سے لوگوں کو ڈراتے تھے کہ عقیدہ اور توحید کی طرف سے لوگ نہ آ سکے اور اس کو ایک علیحدہ مستقل عقیدہ سمجھ لے، یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں الزامات وہابیات یا
टेररिस्ट या इस तरह अल्फाज, अभी अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को पता चल गया कि ये अल्फाज कोई नई इल्ज़ाम नहीं है, वही पुराना अल्फाज है जो अनबिया के पर भी होता रहा है, कभी उनको साहिर और कभी मजनून इल्ज़ाम उन पर रहा है। तो ये भी सिर्फ लोगों के ज़हन को अक़ीदा और सही दावे तौहीद के से उनका ज़हन को मोड़ना और इनका तवज्जो को इसी तरह दूसरी तरफ से करना, इसी का मकसद से होता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी लोगों को पहचान है और पता है कि ये कोई हकीकत इसके पीछे नहीं है, और ये इल्ज़ामात और ये केसेस सब झूठे केसेस हैं, इस पर कोई बुनियादी न दलील है, न कोई कार्रवाई अदालती कार्रवाई हुई है, न ये लोग के हक जो कम अज कम कानूनी हक है दुनिया में, न कोई उनके वकील लेने के मौका मिला है। इसी तरह तकरीबन क्लियर सब दुनिया को पता है, ईरानी लोग को भी पता है, आलम को भी पता है कि ये मजलूम लोग हैं जो फांसी दिए गए, और सिर्फ उनका जुर्म वही था कि मौला बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद, इनसे कोई इंतकाम नहीं था, इनका कोई जुर्म नहीं था, मगर ये कि तौहीद और अल्लाह के सही एतक़ाद और ईमान उनके ज़हन में, उनके दिलों में बैठा हुआ था। हाँ, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक सवाल मेरा छोटा सा एक और मैं अर्ज़ करता चलूँ कि क्या एक मेरे जहन में एक इश्काल है कि ये जो साथियों को फांसियाँ हो गई है, क्या इनको ईरानी हुकूमत ने कानून की जंग लड़ने की मोहलत दी थी या नहीं? नहीं, पहले भी मैंने अर्ज किया आपको कि ईरानी कानून अगरचे लिखा हुआ जो कानून है, वकील लेना और अपना केस को लड़ना ये एक हक है, लेकिन इनका न कोई क्लियर केस है, न कोई इनका फाइल है, न कोई वकील पकड़ सके, न कोई अदालती कार्रवाई सही हुई है, न कोई सही तरह उनको हुक्म और इल्ज़ाम क्लियर बताया गया है। 22 आदमी को एक दिन में इसी तरह फांसी दिए हैं, और किसी को पता नहीं कि ये बिल्कुल क्लियरली क्या सबब है, मगर वही जो इल्ज़ाम समझ ले या इंतकाम है इसमें, या नज़रियात और अक़ीदा को दबाने की और लोगों को डराने की एक ज़रिया है कि दूसरे लोग इसी अक़ीदा या इसी तरफ ना आए। ये भी आपको खुशखबरी सुनाना होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 साल हो गया कि जो तौहीदी चैनल है, जिस तरह वसाल फारसी है, जिस तरह नूर चैनल है, जिस तरह कलमा है, ये मुख्तलिफ जो हमारे तौहीद के चैनल है, ये 4 चैनल है। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी दावत की वजह से हज़ारों की तादाद से लोग मुवहिद हो गए और अपने असली अक़ीदा जो ईरानी लोग का था, तौहीद और अहले सुन्नत व जमात की अक़ीदा था, अल्हम्दुलिल्लाह इस पर आ गए हैं। और ये जो इंतकाम हुए सिर्फ इसी वजह से है कि लोग अल्हम्दुलिल्लाह ये इस अक़ीदा को पहचान ली और अपना असली अक़ीदा और तौहीद की तरफ से आ गए हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आप विसाल उर्दू के ज़रिए क्या पैगाम देना चाहते हैं उम्मत मुस्लिमा और ख़ासकर पाकिस्तानी कौम को? आप अपना कोई मैसेज दे दें। सबसे अहम मैसेज जो आजकल सबको ख्याल करना चाहिए वो ये है कि तशद्दुद की तरफ से रुख नहीं करना चाहिए। आजकल अक़ीदा को अमन के रास्ते से लोगों को पहुंचाना ज़रूरी है, और ये फ़रक़वारियत की जंग है, इससे बहुत दूर रहना है। जितना फ़रक़वारियत की जंग में दाखिल होना है, अक़ीदा का पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है, लोगों को समझ में नहीं आ सकता है। और ये चाहते हैं कि अक़ीदा की ये फ़रक़वारी जंग में अहले सुन्नत दाखिल होकर और अक़ीदा को समझना लोगों को मौका न मिल सके। इसलिए जितना हम इस फ़रक़वारियत जंग से दूर रहे, जितना हम अमन के रास्ते से अपने अक़ीदा को दावत दे, इतना ज़्यादा हम इंशाअल्लाह कामयाबी होगी। बहुत शुक्रिया, नवाज़िश। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ अपनी तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। बहुत नवाज़िश। अच्छा नाजरीन, तो कहते हैं कि यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि इल्ज़ामात फ़कत इल्ज़ामात हैं, उसमें किसी हद तक सदाकत नहीं है, एक ज़र्रा बराबर सदाकत नहीं। एक बात तो ये। दूसरी बात यह देखें कि हमारा मुल्क है पाकिस्तान, उसमें ईसाई भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं,
اور شیعہ بھی ہیں، سنی بھی ہیں، لیکن اگر کسی کے اوپر تھوڑا چھوٹا یا بڑا الزام ہے تو اسے قانون میں یہ جنگ لڑنے کی، اپنے دفاع کی اجازت ہے، بھرپور اجازت ہے. وہ عدالت جا سکتا ہے، وہ اپنے لیے وکیل کا انتخاب کر سکتا ہے، اپنی مرضی سے وکیل کا انتخاب کر کے اپنے کورٹ میں جا کے اپنا دفاع کر سکتا ہے. لیکن یہ ایک ملک اور جمہوریت کا ایک تصور ہے جہاں پہ کوئی تفریق نہیں ہوتی، کوئی طبقاتی نظام نہیں ہوتا. لیکن جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا اور فردوس صاحب نے بھی کہا کہ یہ جو مسلمان اور نوجوانوں کو پھانسیاں ہوئی ہے ان کو ذرا برابر قانون کی جنگ لڑنے کی اجازت نہیں دی گئی. کیوں؟ اگر وہ قانون کی جنگ لڑتے تو یقیناً وہ فتح یاب ہوتے، لیکن الزامات ان کے اوپر لگا کر انہیں ان کی سوچ کو دبایا گیا. اور جو اہم پیغام ڈاکٹر صاحب نے ہمیں دے دیا وہ اسلام کا پیغام ہے، امن کا پیغام ہے اور سلامتی اور محبت کا پیغام ہے. اسی پیغام کو لے کے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، ورنہ دشمن یہ چاہتا ہے کہ ہم آپس میں گھمسان کی لڑائی لڑیں، اور اس صورت میں نہ ہم کسی کو اپنا میسج دے سکتے ہیں نہ اپنی بات آگے پہنچا سکتے ہیں. اچھا ناظرین، پھر آتا ہوں میں فردوس صاحب کی طرف. جی فردوس صاحب، تو ہماری بات ہو رہی تھی ہمارے پاکستان میں مذہبی جماعتوں اور میڈیا کے حوالے سے آپ نے باتیں کی، اور پھر اس کے بعد مذہبی جماعتوں کے. لیکن ابھی آپ مذہبی جماعتوں کے لیڈران سے ہم چلو شکوہ کریں، لیکن ہمارے سوشل میڈیا پہ آپ نے نوجوانوں کو کیسے پایا؟ خاص کر یہ جو اس طرح کی ذہنیت رکھنے والے، ان کے کیا تاثرات آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، سوشل میڈیا پہ تو الحمدللہ کسی حد تک جو ہے نا وہ، یعنی ہمارے پاس یہ ایک بڑا ہتھیار ہے خاص کر نوجوان طبقے کے لیے. بالکل. میں جب اس حادثہ ہوا اس کے بعد میں نے سوشل میڈیا میں کچھ لکھا، چونکہ تھوڑی سی ایکٹیویٹیز ہیں سوشل میڈیا میں، تو اس کے بعد میں نے دیکھا کہ مطلب الحمدللہ کافی دوستوں نے بہت پذیرائی ملی، اور بہت سارے اچھے رائٹرز نے، بہت اچھے لکھنے والوں نے، سوشل میڈیا کے جو رائٹرز ہیں انہوں نے اس پہ سزائے احتجاج بلند کیا، اور بڑے مہذب طریقے سے اور بڑے پرامن طریقے سے کہ ہمارا پاکستان کا معاشرہ بھی اس سے ڈسٹرب نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب کو ابھی ہم سن رہے تھے، بڑی خوبصورت انہوں نے گفتگو کی کہ آپ تصور کریں آپ کے جو ہے نا 21 لوگوں کو ابھی پھانسیاں ہوئی ہیں، ابھی 21 لوگوں کو ہوئی، یہ 21 لوگوں کو نہیں ہوئی، 21 افراد کو نہیں ہوئی، یہ 21 خاندانوں کو پھانسیاں ہوئی ہیں. جی ایسے ہی. ٹھیک ہے نا؟ اب اگر وہ 21 خاندانوں کے اندر جتنے لوگ ہیں یا ان سے ریلیٹو جتنے لوگ ہیں، وابستہ لوگ ہیں، اگر وہ سب تشدد کا راستہ اختیار کرے گا تو تمہارا کیا بنے گا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو ایسے ہی ہے. تو یہ مطلب دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے الحمدللہ مطلب سوشل میڈیا میں جن لوگوں نے آواز بلند کی، بہت معقول آواز انہوں نے بلند کی. جی سوشل میڈیا چونکہ ایک آزاد وہ فورم ہے، اس میں جو ہے نا پھر آپ دیکھ رہے ہیں، میں ایسے لوگوں کو بھی آواز اٹھاتے وہاں دیکھا جو مطلب ظاہراً مطلب ان چیزوں سے وابستہ نہیں، وہ اس پہ نہیں بولتے ہیں، ان کا دکھ بول رہا تھا، ان کا علم بول رہا تھا، ان کا افسوس وہاں بول رہا تھا. ٹھیک ہے نا؟ ان کے جو دل مجروح تھا وہ وہاں بول رہا تھا. تو سوشل میڈیا سے میں تقریباً مطمئن ہوں کہ سوشل میڈیا نے اس حادثے پہ آواز بلند کی کسی حد تک، حالانکہ جتنا کرنا چاہیے تھا اتنا نہیں ہوا، کیونکہ ہمارے سوشل میڈیا میں بہت زیادہ جو ہمارے پاکستان کے جو نوجوانوں کی تعداد ہے وہ زیادہ مطلب ان کی ایجوکیشن اتنی زیادہ نہیں ہے، تو وہ عموماً جو ہوتے ہیں وہ جو ہے نا تصویریں شیئر کرنا یا فضول قسم کی ایکٹیویٹیز میں، فضول قسم کی سرگرمیوں میں زیادہ ہوتا ہے. اگر چیز پہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن یہ تو لازمی نہیں ہے کہ ایک بندہ صرف اس کے پاس صلاحیت ہو بولنے کی یا پڑھنے کی یا لکھنے کی. ہم کسی کی پوسٹ کو بھی آگے شیئر کر سکتے ہیں، لیکن کیوں ہم ایسا یعنی پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں؟ تو ضرورت بس اس امر کی ہے کہ سوشل میڈیا کے اندر منظم انداز میں اس طرح کی مہمات لانچ کرنے کی ضرورت ہے. مہم ایسی لانچ کریں کہ جس سے ٹھیک ہے نا ان کو آگاہی ملے، ان کو شعور ملے. اپنے جو مظلوم مسلمان احباب وہاں قتل ہو رہے ہیں، ان کو پھانسیاں چڑھایا جا رہا ہے، ان کو تختیدار پہ چڑھایا جا رہا ہے، ان کے دکھ اور علم میں آپ شریک ہو جائیں. ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے لیے بہت تربیت، اصل میں سوشل میڈیا میں ایک دوسرا عالمی ہے کہ سوشل میڈیا میں جتنے لوگ ہیں ان کی تربیت کا اہتمام نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ کے میڈیا ہاؤسز میں کسی حد تک وہ بولنے والے کسی فکر کے پابند ہوتے ہیں، تو سوشل میڈیا میں یہ معاملہ نہیں ہے. تو ان کے سوشل میڈیا کے بھی ورکشاپس ہونے چاہیے. ابھی کچھ لوگوں نے، کچھ اداروں نے شروع کیا، اچھی بات ہے کہ سوشل میڈیا میں آپ نے سوشل میڈیا کو کس طرح استعمال کرنا. ہمارے ہاں اس کا بھی کوئی اہتمام نہیں ہے، ورکشاپس نہیں ہو رہی ہیں، کتنا ان کی ذہن سازی نہیں ہو رہی ہے. ناظرین، تو اگر ہم چاہیں اگر کچھ کرنا چاہیں تو اللہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس ہزاروں راستے ہیں کچھ کرنے کے لیے، لیکن ہمت ہونی چاہیے. جب ہمت ہوگی تو پھر تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. ہمارے اندر اگر احساس آ جائے اور ہمت آ جائے
تو ہم پھر اپنے مسلمان بھائی کے حق میں آواز بھی اٹھا سکتے ہیں. ہم دیکھیں آج ایک چھوٹا سا ایک مسئلہ ہو جاتا ہے پاکستان میں, سوشل میڈیا پہ اسے اتنی پذیرائی ملتی ہے کہ حکومت اس پہ ایکشن لیتی ہے. ایسے ہی ہے فردوس صاحب, آپ دیکھ رہے ہیں کوئی اس طرح ایشو ہو جائے, مثلاً ہمارا پاکستانی ایک کھلاڑی کرکٹ میں صحیح نہیں کھیلتا, سوشل میڈیا میں اس کے خلاف ایک کمپین شروع ہو جاتی ہے. اتنے حد تک وہ چلتی ہے کہ پی سی بی کو اس کے اوپر ایکشن لینا پڑتا ہے, اور لیتی ہے کیونکہ لوگوں سے مجبور ہو جاتی ہے, معاشرے سے. تو پھر کیوں ہم اسی طرح کی ایک تحریک اپنے مسلمانوں کے لیے کیوں نہیں چلاتے؟ واللہ اگر ہم چاہیں کہ ہم ان مثال کے طور پہ اگر ہم ان 21 نوجوانوں کی پھانسی کے ان کے خلاف, یعنی یہ جو جرائم مجرموں کے خلاف اپنی آواز اٹھائیں, اس کو ہم اتنا آواز اس کو اتنا ہم آگے بڑھائیں, یقیناً اس کے اوپر انسانی حقوق کی تنظیمیں ایکشن لیں گی. اس کے اوپر اقوام متحدہ کی جو سلامتی کونسل کے جو رکن ہیں یا جو کمیٹی ہے وہ بھی اس کے اوپر ایکشن لے گی. اس کے اوپر بہت سارے لوگ, اس کے اوپر ممالک بھی ایکشن لے سکتے ہیں, اس کے اوپر بڑے لوگ بھی ایکشن لے سکتے ہیں. لیکن کاش کہ ہمارے اندر یہ احساس, یہ شعور بیدار ہو جائے. وہ کہتے ہیں کہ سب کے گھر جلنے کا کچھ تو مجھے غم ہو محسوس, میرے گھر کو بھی ذرا آگ لگا دی جائے. آپ ذرا تصور کریں, شہرام احمدی صرف ایک جوان نہیں بلکہ اس سے پہلے اس کا چھوٹا بھائی بہرام احمدی, اس کو صرف 12 سال کی عمر میں گرفتار کیا گیا. اب یہ کون سا قانون ہے, یہ کون سا ملک ہے, یہ کون سی جمہوریت ہے؟ مجھے تو اس کی سمجھ نہیں آ رہی. یہ تو ایک جیل خانہ ہے جس کے اوپر مخصوص افراد مسلط ہیں اور باقی دیگر جو ہے نا وہ زندان کے اندر زندگی گزار رہے ہیں. بہرام احمدی کو 12 سال کی عمر میں گرفتار کیا گیا. اگر جس طرح فردوس صاحب نے ایک رپورٹ کے حوالے سے کہا کہ ایران ممالک میں سب سے زیادہ پھانسیاں دینے والا, بچوں کو پھانسیاں دینے والوں میں سے سب سے آگے بڑھ کر ہیں, اسی کو بھی اسی طرح 12 سال سے لے کے 18 سال تک اسے 6 سال جیل میں رکھا گیا. اور جب 18 سال کو پہنچا تو آپ ذرا تصور کریں, آپ کا ایک بھائی ہے, اس عمر میں دیکھیں آپ کسی کو تھپڑ مارتے ہوئے اسے برداشت نہیں کرتے, لیکن اگر اسے کوئی اٹھا کے جیل میں رکھے 12 سال کا بچہ, تو آپ کا دل کیا سوچے گا؟ اگر آپ ماں کے تصور سے آپ ذہن میں یہ لائیں, باپ کے تصور سے لائیں, بھائی کے تصور سے لائیں, کزن کے تصور لائیں, تو یقیناً آپ کے دل پہ جو کچھ گزرے گی وہ آپ کو ہی پتہ ہے. اسی طرح یہ میرے مسلمانوں کے اوپر بھی, میرے مسلمان خاندانوں کے اوپر بھی یہی گزر رہی ہے, لیکن ہمارے اندر احساس نہیں ہے. فردوس صاحب چلیں, آپ, میں نے تو بات کر دی, لیکن آپ ذرا ایک میسیج دے دیں اپنے ناظرین کو اس حوالے سے. دیکھیے جی, ایک تو میرا میسیج ہے ایران کے جو مظلوم طبقہ ہے, جی, جو اقلیت میں ہے, جو جن کے مطلب گھروں میں اس وقت صف ماتم ہے, ان کے حوصلے بلند ہیں, حوصلے بلند ہیں بے شک. ان کو میسیج میرا یہ ہے کہ ہم آپ کے دکھ میں, آپ کے درد میں شریک ہیں, اور آپ کے بلند حوصلوں کو, جیسے کہ حبیب صاحب نے فرمایا, ڈاکٹر صاحب نے, آپ کے بلند حوصلوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں, اور آپ کے لیے ہم دعا گو ہیں. اللہ سے آپ کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید استقامت عطا فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے نکلنے کے جو ہے نا راستے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو مہیا کر لے, ٹھیک ہے نا. تو آپ کے دکھ اور آپ کے درد میں ہم برابر کے شریک ہیں. اور دوسرا پیغام میرا جو ہے نا پاکستانی نوجوانوں کے لیے ہے, خاص کر جو سوشل میڈیا میں ہے, ٹھیک ہے نا. میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا کہ ایک قوال پاکستان میں مارا جاتا ہے, جی کراچی میں, ٹھیک ہے نا. ایک قوال ہے, خرافات بکنے والا ایک قوال ہے. اس کی اتنی کمپین چلی پورے میڈیا کے اوپر کہ حکومت 3 کروڑ اس کو دینے کا اعلان کر رہی ہے. 3 کروڑ حکومت, اس کے ساتھ 3 اور لوگ مارے گئے, اس کے کسی کو نام بھی نہیں آتا ہے, ان کا پوچھنے والے, ان کے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. تو آپ نوجوان, امت کے نوجوان ہیں, آپ کی ذمہ داری بنتی ہے, آپ کا یہ فریضہ بنتا ہے, ایک دینی فریضہ بنتا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کے لیے جتنا مقدور بر حتی الامکان آپ ان کے لیے آواز اٹھائیں, ٹھیک ہے نا. آپ کی آواز جو ہے نا, یہیں چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی, بہت سارے چراغ ملیں گے تو پھر بہت بڑی روشنی کا احترام قطرہ بن کے. تو میرا آپ کے لیے ٹوٹلی یہ ہے کہ اللہ کے لیے, ٹھیک ہے نا, ایسے ایشوز پہ خاموش نہ رہیں, اس سے کوئی فرقہ واریت نہیں پھیلتی ہے. آپ تحمل کے ساتھ, آپ اچھے اسلوب کے ساتھ, آپ نطق و کلام میں شائستگی کے ساتھ, شوگفتگی کے ساتھ
آپ اپنے مقدمہ اپنے مظلوم لوگوں کے لیے، چاہے وہ کشمیر میں ہو، فلسطین میں ہو، چاہے وہ ٹھیک ہے نا ایران میں ہو، چاہے عراق اور شام میں ہو، جہاں بھی ہے ان کی آواز میں اپنی آواز ملائے، ان کے لیے آواز بلند کرے. تو یہ میرا ان کے لیے میسیج ہے. بہت شکریہ، بہت نوازش. فردوس صاحب میں آپ کا پھر سے مشکور ہوں. اسی طرح میں ڈاکٹر حبیب اللہ ضیائی صاحب کا، اور جن سے ہمارا رابطہ نہ ہو سکا، حسن کریمی کردی صاحب سے بہت معذرت کے ساتھ کہ ہم نے ان کو تکلیف دی، لیکن کسی وجہ سے بات نہ ہو سکی. ہم سب کے، اپنے مہمانوں کے، اپنے ناظرین کے مشکور ہیں. اور ناظرین، میرا بھی یہی میسج ہے، خاص کر اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے، اپنی نوجوان بہنوں کے لیے، کہ ہم اگر چاہیں تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور اگر نہ چاہیں تو پھر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اپنے اندر ہمت پیدا کریں، اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں. آپ ہی اس قوم کا آج ہیں، آپ ہی اس قوم کا کل ہیں. اسی میسج کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگلے پروگرام میں دوبارہ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.